अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच्चे वाक़यात और मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगी हेलन केलर की। ये दुनिया की पहली नाबीना, गूंगी और बहरी ग्रेजुएट लड़की किस तरह 12 किताबों की मुसन्नफ़ा और दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत बनी। हेलन केलर की कहानी क़ुव्वत समात व गोयाई और देखने से महरूम एक बच्ची की कहानी है जिसने अपनी माजूरी के बावजूद न सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि अपनी हिम्मत और वलवले से दुनिया के हर इंसान के लिए मिसाइल कायम कर दी जो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी की रुकावट समझता है। ये इस अजीम मुसन्नफ़ा की कहानी है जिसने नाबीना होने के बावजूद इस दुनिया को देखा, बग़ैर समात के सुना और क़ुव्वत गोयाई के बग़ैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाया। ये वो हैरत कदा है जिसे इंसान जितना जानना चाहता है इसकी बेयकीनी में इतना ही इजाफ़ा होता चला जाता है। इस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है जिसके पर्दे में जाने कितनी बेबसियाँ, बेचैनियाँ छुपी हुई हैं। बुलंद हौसलों की मालिक इस बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और बेबसी का डट कर मुकाबला किया। इसका रोशन चेहरा दुनिया को फ़क़्त खुशी के आंसू ही दिखाता रहा। इस कहानी को सुनने का मज़ा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए ख़ुद को हेलन की जगह रख कर ज़िंदगी का तसव्वुर करें। 2 साल की नन्ही सी उम्र है, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखे थे कि आवाज़ सलब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था तो आंखों की रोशनी छिन गई। अब ना वो सुन के और ना ही देख के कुछ सीख सकती है। तसव्वुर करें इसे, कैसे कोई लफ्ज़ सिखाया जाएगा, कैसे कोई बात बताई जाए और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। हेलन की ज़िंदगी के आगाज़ में ही हर तरफ अंधेरा है, कोई आवाज़ नहीं, एक ना ख़त्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफ़ज़ा अल्फाज नहीं, कोई ज़िंदगी की मिसाल नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम ज़िंदगी भर लामहदूद चीज़ें देखकर और सुनकर सीखते हैं, अनगिनत बातें सवाल करके समझते हैं। हमारे सीखने के सबसे बड़े ज़राए यही 3 हैं और जिसके पास ये ज़राए हों ही ना, इसकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। और अगर इस सब के बावजूद वो कामयाब ज़िंदगी है तो फिर कैसी बेमिसाल ज़िंदगी है। 27 जून 1880 को अमेरिकी रियासत अलबात के एक कस्बे में पैदा होने वाली हेलन केलर भी आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में एक खौफनाक बीमारी के बायस न सिर्फ नाबीना बल्कि क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से भी महरूम हो गई। जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपनी बच्ची के मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कोई मोजज़ा हो जाए और उनकी बच्ची की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसी ख्वाहिश में इन्हें एक ऐसा मसीहा ग्राहम बेल, जो कि टेलीफोन के मौजूद भी हैं, उसकी शक्ल में मिलता है। वो इन्हें एक खसूसी स्कूल का पता देता है। वालदा बच्ची को लेकर परकिंस स्कूल पहुंचती है जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहां स्कूल के डायरेक्टर इनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साला उस्तानी एनी सेल्वान से कराते हैं जो इसकी उस्तानी मुकर्रर होती हैं। ये उस्तानी हेलन की ज़िंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती हैं और इसके घर में रहकर अपने मुनफरिद अंदाज से उसकी तालीम का बाकायदा आगाज़ करती हैं। यूँ हेलन केलर और उसकी उस्तानी के दरमियान 49 साला रफ़ाकत का आगाज़ होता है। एनी घर में रहकर हेलन की तालीम का हरूफ तहज्जी सिखाने से आगाज़ करती है। इब्तदाई तालीम हेलन के एक हाथ में गुड़िया पकड़ाती है और दूसरे हाथ में उसके हरूफ लिखकर उसे नाम सिखाने की कोशिश करती है। फिर इसी तरह एक हाथ पे पानी गिराती है और दूसरे हाथ पे नाम लिखती है, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडे से चूज़ा निकलने तक का अमल उसे हाथों पर महसूस कराती रहती है। इसी तरह से मुश्किल तरीन तालीम का बाकायदा आगाज़ घर में रह के शुरू किया जाता है। 1 साल की अनथक मेहनत के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि बाकायदा स्कूल जाकर आम नाबीना अफराद के साथ सीखे। लिहाजा 1888 में वो बाकायदा स्कूल जाने लगती है, जहां इसकी मुलाकात बहुत से नाबीना बच्चों से होती है। इस स्कूल के माहौल ने इसके हौसलों को मज़ीद बुलंद कर दिया। वो हाथों की लमस के ज़रिए बाकी नाबीना बच्चों से गहरे रिश्ते बनाती चली जाती है। हेलन की तालीम का दूसरा दौर ब्रेल की तालीम से शुरू होता है। ब्रेल एक ऐसी ईजाद है जिसमें उभरी हुई तहरीरों को उंगलियों की लमस से महसूस करके पढ़ा जाता है। इसी तरह ब्रेल पर पिन से नुकात बनाकर नाबीना अफराद लिखते भी हैं।
ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اسی کی مدد سے ہیلن نے لکھنا پڑھنا سیکھا، باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سے سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانی شروع کر دیں، جن کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کے مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھیں کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی تھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرکنس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال رہی ٹھیماسن ڈیف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ اس دوران میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچرز کی لازوال محبت کے بل بوتے پر بلا کر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس دن مجھے وہ ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی اس ٹیچر سے سیکھتی ہوں کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھ ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی اور انہیں زندگی کا مقصد سمجھاتی۔ وہ نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھیں۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتی تھیں۔ ان کے خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھیں، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتیں۔ وہ ایک ہمت اور دلیر خاتون تھیں جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہیں، اور اس کے علاوہ وہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کی اعزازی ممبر تھیں۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھی۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فارسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوشت سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ ہیلن کے ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں سیکھنے والے ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کے جذبات اور خواہشات جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل پس جائے گا۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس ذات کی عظیم نعمتوں کا آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ ہیلن کہتی ہیں کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر انسان سے کچھ دنوں کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنے بصارت والے دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔
میں ننھی کونپلوں کی تلاش میں شاخوں کو چھوتی ہوں، جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہے۔ عام طور پر جب بہت خوش ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کے پرندے کے گانے کی تھرتھراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ سکنے کی خواہش سے۔ اگر میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائیں۔ تو ہیلن کہتی ہیں کہ پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحم دلی اور ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو ہی چھو سکتی ہوں، میں قہقہ، اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے 1-2 دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو وہ بس شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی زندگی کے گہرے رستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتی سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگدار غروب ہوتے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ ہیلن کہتی ہیں اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر نہیں جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سینما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں گے جیسے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو ان کی دسترس میں آنا ممکن ہوگی۔ تب ہی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی۔ تب ہی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کو شناخت کر سکیں گے۔ ہیلن کہتی ہیں اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور نئی خوبصورتیاں آشکار کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسا دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنی ان گنت چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ میں جو کہ نابینا ہوں، بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کے گیت، کسی پیانو کی آواز، اور وہ بھی اتنی توجہ سے جیسے آپ کل بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کریں کہ اس سے آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو الگ الگ محسوس کریں کہ آج کے بعد آپ محسوس کرنے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر حس کو بھرپور استعمال کریں، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائیں۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک ان سب میں سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے الفاظ آپ جتنی دفعہ سنیں گے آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے، بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی، آپ کے دن رات کیسے ہوتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا۔ اس اندھیروں سے بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو کیسا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھانے پر کیسی بے بسی ہوتی؟ ذرا تصور کیجئے، اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگوں کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی؟ آپ تصور کر کے کانپ جائیں گے کہ آپ فقط ان
3 نعمتوں کے بغیر کیسے زندگی گزار رہے ہوتے؟ آپ جن نعمتوں کے نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے ہیں، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم روز سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ درکار ہے، تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں کئی لاکھ گنا زیادہ ہیں، انہیں کس لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہوگی؟ تصور کریں آپ لوگ کہ ہیلن کی زندگی کا جو سننے، بولنے، دیکھنے سے معذور تھیں، جو صرف چھو کر، سونگھ کر سیکھ سکتی تھیں، انہیں کس نے حوصلہ دیا زندگی میں کچھ کر گزرنے کا؟ کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے اس کو جوش دلایا کہ وہ عالمی معیار کی کتابیں لکھ جائیں اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائیں بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعل راہ بن جائیں؟ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں، آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہیں اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لیے کس طرح ممکن ہوا؟ تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے کہ ہیلن کا اپنے اوپر کامل یقین تھا۔ یہ اس کے اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بھی مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی مہیا کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ ہیلن نے اپنی زندگی کے آخری سال بھی نابینا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ کے لیے عطیات جمع کرنے میں گزارے۔ انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور اپنے گھر میں سوتے ہوئے 1968 میں وفات پائی۔ ہیلن کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آئے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہیں تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی پر تفصیلاً کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف اسی لیے لکھی کہ لوگ جان سکیں کہ وہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئیں اور کس طرح ہر میدان میں سرخرور ہوتی چلی گئیں۔ وہ نابینا، بہرے، گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی۔ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آئیے آپ لوگ عہد کریں کہ اپنی مؤثر نعمتوں کی شکر ادا کرنے کا اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہوں، دوسروں کی فلاح کے لیے ہوں۔ آگے بڑھیے، اس وطن کی مٹی کے ابھی بہت سے قرض باقی ہیں۔ دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔